नाज़रीन गरामी, एक आंख से काना दज्जाल आखिर ऐसी कौन सी भयानक चीज़ होगी कि जिसके फितने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मत को खबरदार रहने और उसके शर से दूर रहने की नसीहत किया करते थे। दोस्तों, क़यामत की बयान करदा 10 निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का फितना कैसा होगा, उसके जाहिर होने से चंद साल पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे, वो किस बस्ती से निकलेगा और उसके खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है, दज्जाल की निशानियां कौन कौन सी होगी और दज्जाल के फितने से किस तरह बचा जा सकेगा। आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक इलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना दज्जाल का है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया। और इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की मजलिस में होता तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते। नाज़रीन, इस बात के अंदर कोई भी शक व शुबा नहीं कि अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुब्तला करके उनको आजमाया है और हर उम्मत में ईमान वालों का इम्तहान लिया गया ताकि इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के वो लोग जिन्होंने इस इम्तहान और आजमाइश को पास किया और हक़ के साथ डटे रहे तो वो जन्नत के मुस्तहिक़ करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया और शिरक के अंदर मुब्तला हो गए तो वो जहन्नम का ईंधन बन गए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती चली जा रही है और वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है, तो इसी नफ्सा नफसी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आएगा जिस वक्त के अंदर हमको भी आजमाया जाएगा। उस वक्त के दौरान बहुत से फितने रोनमा होंगे जिन फितनों से अपने ईमान को बचाना मुसलमानों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, फितना दज्जाल क़यामत के बयान करदा निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। ये फितना इतना ख़तरनाक होगा कि उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से पनाह मांगा करते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी मजलिस के अंदर दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस फितने से पनाह मांगा करते थे और रोया करते थे। दोस्तों, अगर दज्जाल के खरूज की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज इस्फहान की यहूदिया नामी बस्ती से होगा। और दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि दज्जाल के खरूज से चंद अरसा पहले के साल धोखे और फ़रेब के होंगे। उस दौर के अंदर सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा, खयानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानत करने वालों को खयानत करने वाला बना दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि दज्जाल के ज़माना में लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी नफाक नहीं होगा और वो बिल्कुल हक़ पर खड़ी होगी, और दूसरी जमात मुनाफिकों की होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं, यानी कि अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक़्त तुम लोग दज्जाल के खरूज का इंतज़ार करो कि वो आ जाएगा या कल आएगा। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और इसके साथ ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, और फिर इसके बाद तीसरा साल ऐसा आएगा जब आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और ज़मीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी और पंजर वीरान हो जाएगी, जिसके नतीजा में पैदा होने वाली कहत साली की वजह से हर तरह के परिंदे और जानवर हलाक हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रूहे ज़मीन पर कोई भी नबी ऐसा नहीं भेजा गया जिस पैगम्बर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से न डराया हो। वो दज्जाल बेशक काना होगा, लेकिन तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है, और उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दज्जाल दाईं आँख से काना होगा और उसकी आँख ऐसी होगी गोया कि पिचका हुआ अंगूर हो, और उसके बाल बिखरे हुए होंगे, और उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। बस उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी शोबताबाजी दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना दिखाई होगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल अगर ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी, और दज्जाल जिस इलाके को चाहेगा सरसब्ज़ व शादाब बना देगा और उसके अंदर तरह तरह के बगात उगा देगा।
اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر اور ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا کہ درخت کی شاخیں ہوں۔ ناظرین گرامی، دجال کی پہچان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مومن بندہ خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ ضرور اس کو پہچان لے گا، لیکن منافقت بھرے دل والا انسان دجال کو بالکل بھی نہیں پہچان سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق دجال کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہنے لگے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور میں کیا موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اس فرشتے کی اس بات کو دجال کے دوسری طرف موجود فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتہ سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے، لہٰذا فرشتے کی اس بات کو سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ فرشتہ دجال کی بات کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے ناظرین، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے انسان ہوں گے جو کہ اپنا ایمان پیسے اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیں گے، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے لوگ اپنے آپ کو سچے مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، دجال کا دور اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر ایک خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ زار و قطار رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے: ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون دجال اپنے ساتھ آگ اور پانی کو لے کر نکلے گا۔ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ تصور کریں گے وہ اصل میں پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو آگ تصور کر رہا ہو، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے ارد گرد گوشت اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور اناج کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو جھٹلائے گا اور اس کے خدائی کے دعویٰ کو قبول نہیں کرے گا تو اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق دجال شام اور عراق کے درمیانی رستہ سے آئے گا۔ وہ گزرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں گرز کے ہر طرف فساد برپا کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا، تو اس وقت ثابت قدم رہنا۔ اور اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جا رہی ہو۔ لہٰذا اس طرح دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال اس سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ تو اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے، ان کی کوہانیں اوپر کو اٹھی ہوئی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی طرف دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے۔
اس کی وجہ سے دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی طرح سے دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو زمین اپنے تمام خزانے باہر نکال کر دجال کے پیچھے اس طرح سے چلے گی جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے اڑتی ہوئی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ ناظرین، دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وہ وقت اسی وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو ہم اس وقت نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھ لیا کرنا۔ تو قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دجال کے گدھے کے کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح سے داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو، اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم پر چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک دوں؟ چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور پھر سے لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر سے اسے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو وہ سورج کو حکم دے گا تو سورج دجال کے حکم پر اتنا تیز چلے گا کہ 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اسے مار دے گا اور جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا، تو اس وقت کمزور ایمان والے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے، اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا، لہٰذا پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مکہ کی نگرانی پر تعینات ہوگا جو دجال کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جسے سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر آ جائیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جائے گا اور وہاں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ کھڑا ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہاں پر بھی دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ بالاخر اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور فلسطین میں جب وہ مقام لطف پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ پیارے ناظرین، اس طرح سے دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا جو کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوگا۔ تو جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان میں پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے وہ براہ راست دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے عظیم فتنے سمیت قیامت تک آنے والے تمام فتنوں اور شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے کامل ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔